बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में कोशिश तो हमारी ये थी कि हम कल जो बजट पेश करने जा रही है वफाकी हुकूमत, उस पर बात करेंगे। आज रवा माली साल का जो इक्तसादी सर्वे आया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे अहदाफ हैं इक्तसादी तौर पर जो ये हुकूमत मुकम्मल नहीं कर सकी है, उस ज़िमन में बात होगी। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर जो है वो साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी बन गई। नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया जब उनकी ज़मानत में तौसील नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई उनकी दरख्वास्त। उन्होंने गिरफ्तारी भी दे दी, उनके घर से इस्लामाबाद में उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जिस किस्म का शोर गुल है, थोड़ी देर पहले बिलावल साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे कौमी असम्बली में बात नहीं करने दी गई, और अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। ये भी उन्होंने साथ कहा कि जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है बग़ैर वारंट्स के, उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि साथ ही साथ ज़िया का जो दौर है, जो अयूब खान का दौर था, जो मुशर्रफ का दौर था, उससे इस नए पाकिस्तान का कंपैरिजन किया और कहा कि हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है। अब थोड़ा सा अगर पस मंज़र पे जाते हैं, ये जो जाली बैंक अकाउंट्स केस है कि ये कब शुरू हुआ, मामला क्या है। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस 2015 में पहली दफ़ा जो है वो स्टेट बैंक की जानिब से उस वक्त उठाया गया था जब मरकज़ी बैंक की जानिब से जो वफाकी तहकीकाती इदारा है FIA, उसको मशकूक तरसीलात की एक रिपोर्ट यानी STRs, जिसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स कहा जाता है, वो भेजी गई थी। FIA ने एक अकाउंट से मशकूक मुंतकली का मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद जाली अकाउंट सामने आना शुरू हुए। एक के बाद एक जाली अकाउंट जो है वो मंजर आम पर आता चला गया, और ना सिर्फ मंजर आम पर आए, उनसे बाकायदा ट्रांजैक्शंस जो हुई भी थी वो भी सामने आती गई। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आला अदालत ने इसकी तहकीकात के लिए एक GIT बना दी, जिसने गुज़श्ता बरस 24 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत उज़्मा में जमा भी कराई थी। आपको याद होगा, जिसमें 172 अफराद के नाम सामने आए थे और हुकूमत ने जल्दबाजी में वो 172 अफराद का नाम जो है वो ECL पे डाल दिया था। फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत थी, उन्होंने बरहमी का इस पर इजहार किया था और अपने इस फैसले पर नज़रसानी के लिए भी कहा था वफाकी हुकूमत को, और साथ ही साथ बिलावल साहब का और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL से निकालने का हुक्म भी दिया था उन्होंने अपने एक फैसले के अंदर। बहरहाल इस दौरान तहकीकात चलती रही, जरदारी साहब को भी बुलाया गया, फरियाल तारपुर साहिबा को भी, बिलावल साहब की भी स्टेटमेंट जो है वो भी रिकॉर्ड हुई। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2019 को अपने फैसले में नैब को ये हुक्म दिया कि इस तमाम तर मामले की असर नौ जो है वो तफ्तीश की जाए और 2 महीने के अंदर ये रिपोर्ट मुकम्मल करके अदालत में जमा कराई जाए। और इस ज़मन में एक नई कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम भी हमने देखा कि वो बनाई गई, जिसकी क़यादत DG नैब पिंडी कर रहे थे, और 7 जनवरी को ही नैब की तरफ से ये तहकीकाती कमेटी टीम जो है वो बना दी गई थी। बहरहाल मामला ये है कि जरदारी साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया है। ज़ाहिर है उनका हक़ है पीपल्स पार्टी का, इसके ख़िलाफ़ वो कहते हैं कि हम मुशावरत के बाद चैलेंज करेंगे मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसी पे बात करेंगे। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ सेनेटर मोहसिन वज़ीर साहब मौजूद हैं, पेशावर से हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। कैसर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हमें ज्वाइन करें, फॉर्मर सेनेटर एंड MNA। आप दोनों को भी खुश आमदीद कहते हैं। और थोड़ी देर में राजा आमिर अब्बास साहब भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। पहले तो सेनेटर साहब, बाकायदा तौर पे ऑब्वियसली फ़ैसला आप लोगों ने कर लिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज करेंगे, कानूनी हक भी है, बिलावल साहब बात भी कर रहे थे, लेकिन बारहा यही मौक़िफ़ दोहराना कि हुकूमत कर रही है। आज भी कौमी असम्बली में खड़े होकर शाह महमूद साहब ने भी कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर का जब मुतालबा चल रहा था, उन्होंने कहा हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ज़मानत के लिए गए, उन्होंने नहीं दी, अदालत का इस्तेहकाक था, उन्होंने मनसूख कर दी। पहले भी ज़मानत यही अदालत देती आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, मैं एक बात आपको बता दूँ, एज ए पॉलिटिकल वर्कर 1980 से लेके आज तक मैंने बहुत हुकूमती भी देखी। मैंने नैब के रोल्स को भी देखा कि उनका रोल क्या है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब बच्चे थे तो उस वक्त भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे और शहीद बीबी 3 अदालतों के चक्कर काटते थे। सबसे पहले तो अगर सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा नालायक हुकूमत और नासमझ हुकूमत अगर समझती हैं कि हम पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ फॉर द लास्ट 10-11 मंथ्स जो कुछ करके आ रहे हैं, अगर ये डाइवर्ट करने की नाकाम कोशिश करते हैं इस सोच को कि जरदारी साहब की गिरफ्तारी आ जाए
اور یا شہباز شریف کی گرفتاری جس وقت آئی تھی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ کل بجٹ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے آج کی گرفتاری کروائی ہے جو حکومت کہتی ہے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں؟ اگر پرس کرے دیکھیں جب رمضان سے ڈیورنگ دا رمضان مطلب کہ افطار ڈنر پہ جب تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے اور اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ مزید ہم اس حکومت کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہم کوشش کریں گے پہلے کہ جمہوری اقدار بھی چلے, آئین کی پاسداری بھی ہو, پارلیمان بھی مضبوط ہو, پارلیمان کے فلور سے اور روڈ پہ ہم مطلب کہ موجودہ حکومت کو یہ بتائیں کہ جو وعدے آپ نے کیے تھے, جو آپ نے کہا تھا ڈیورنگ دا الیکشن کمپین, تو ہم کوشش کریں گے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم اس حکومت کو راہ راست پہ لیں. سعدیہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں ایک منٹ کے لیے, میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ جب آپ کے الیکشن میں آپ جانا چاہتے ہیں کسی بھی کوئی بھی پارٹی, تو اس پارٹی کا اپنا سلوگن ہوتا ہے, اپنا ایک منشور ہوتا ہے, اپنا پروگرام ہوتا ہے, اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, اور اس سلوگن اور اس مینیفیسٹو سے وہ الیکشن میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ کہتے ہیں عوام کو کہ اگر آپ لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا تو ہم یہ کریں گے. کیا آج موجودہ حکومت نے جو الیکشن کمپین کے دوران جو سلوگن دیا تھا, جو مینیفیسٹو دیا تھا, جو پروگرام دیا تھا, جو پالیسی دی تھی, کیا آج ایک پالیسی یا ایک سلوگن یا ایک مینیفیسٹو پہ عمل کیا 10 مہینوں میں؟ اچھا ٹھیک جو ہے. کچھ کہا اچھا تھا. یہ جو آپ نے بات کی نا, پہلے میں سینیٹر نعمان وزیر صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. نعمان وزیر صاحب, یہ آج جس طریقے سے ہم نے آپ کو دعوت دی, آپ اکانومی کو سمجھتے ہیں, کیسر احمد شیخ صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں, لیکن ماجرا دیکھ لیں وہ سارے کا سارا چلا گیا آصف زرداری کی گرفتاری کا. اب یہ جو چیز ہے نا, بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی, آپ تنگی صاحب کو بھی سن رہے تھے, یہ تمام کریڈٹ جو ہے وہ حکومت کو دے رہے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ صحرا حکومت کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کل بجٹ تھا, پرفارم کیا کچھ نہیں ہے, کل مہنگائی آنی ہے, آج اقتصادی سروے میں کچھ تھا نہیں, اس لیے ساری کی ساری اٹینشن جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے ڈائیورٹ کر دی. نعمان وزیر صاحب. دیکھیں, میں سعدیہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم نے کیسز رضا ربانی پر نہیں بنائے, یا کسی اور ادارے نے کیوں نہیں بنائے, نیب یا کسی نے نہیں بنائے, یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیوں نہیں بنائے, رضا ربانی پر کیوں نہیں بنائے, فرحت اللہ بابر پر کیوں نہیں بنائے, شہری رحمان پر کیوں نہیں بنائے, تاج حیدر پر کیوں نہیں بنائے, وائے آصف زرداری. اور پھر میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں. دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1920s 30s میں ایک بڑا کرمنل ہوتا تھا, منی لانڈرنگ, بوٹ لیگنگ, ہر قسم کے مرڈر وغیرہ کرتا تھا سارا کچھ. اس کا نام تھا ایل کپون. اس کا ایک وکیل تھا ایزی ایڈی, اس کو ہر جگہ سے بچا جاتا تھا. ایل کپون وڈ نیور لیو اینی ایویڈنس. آخر وہ ایل کپور پکڑا کسر گیا, وہ پکڑا گیا ٹیکس کیسز پر پکڑا گیا, ایک بڑے چھوٹے سے کیس پر پکڑا گیا. آج کل جو ہسٹری لکھی ہے نا, آج کل کی جو وائٹ کالر کرائم ہے, یہ اتنا پروفیشنل ہو گیا کہ کوئی ایویڈنس چھوڑا نہیں جاتا اور لوگ پکڑے نہیں جاتے. یہ ایکسپرٹیز آج کل لوگوں کی جو کرائم کمٹ کرتے ہیں, وائٹ کالر کرائم, یہ ان کی ایکسپرٹیز ہو گئی ہے. ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروو ان کورٹ آف لا. اب یہ کیس جتنا بھی ہوا, جو نیب نے آج ڈیسیجن ہوا, بیل کینسل ہوئی, بیل ایک لیگل پروسیس فالو ہوا تھا, تاریخ ہم نے نہیں دی تھی, آج کی تاریخ تھی, عدالت نے آج کی تاریخ دی. اٹ از جسٹ کوئنسیڈنس کہ اکنامک ڈیٹا بھی آج ریلیز ہوا, یہ کچھ بھی آیا. لیٹ دا لا فالو اٹس اون کورس. اگر بے گناہ ہوگا تو نکل جائے گا. آئی ایم شیور ان کی اتنی ایکسپرٹیز ہے ان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں میں. سوری قطع کلامی کی معذرت, لیکن مسئلہ شاید تب ہوتا ہے انہیں جب آپ کے کچھ وزراء پہلے سے اناؤنس کر دیتے ہیں, جس طرح آج وہ کلپ چل رہا ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا, کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی آج کچھ ہو جائے گا اور انہیں پورا یقین ہے کہ آج عدالت ان کی کرپشن پہ مہر ثابت کر دے گی. شاید اس لیے ان کے بیانات کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ کیسے ان کے وزراء کو کیسے پہلے پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں, یہ تو آئی ایم سوری آئی کین ناٹ کمنٹ آن اٹ. یہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں کہ ہاؤ ڈڈ شی. لیکن یہ ایک بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, جب 7-8 مہینے پہلے ٹی وی کے اوپر جا کر 2-3 چینلز پر, آپ کے چینل پر میں نے بولا تھا کہ جب ڈالر 116 پر تھا, میں نے کہا یہ آگے ہو جائے گا 6 مہینے بعد 145 کا ہو جائے گا. پھر وہ بڑا کلپ چلا کہ ہاؤ ڈڈ ہی نو. اٹ از مائی اسمارٹ ایز اے بزنس مین, ایز اے اکانومی سمجھنا. وہ آپ کو میں نے کہا جو یہ دس از واٹ اٹ از. فردوس عوان نے بھی ہسٹوریکلی ڈیٹا دیکھتے ہوئے, یہ چور جو بھی چور ہے, جس پارٹی میں ہے یا نہیں ہے, بزنس مین ہے یا جو بھی ہے, جو چوری کرتا ہے, اس قسم کا وائٹ کالر کرائم کرتا ہے, اس کا انجام آخر میں یہی ہونا ہے. آپ نے اس ملک کو اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے جس سیکٹر میں بھی چوری ہو رہی ہے, بزنس مین کر رہا ہے, بیوروکریٹ کر رہا ہے, جو کر رہا ہے, یہ ہیز ٹو بی ٹیکن ٹو لا ہیز ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ ہم.
راجہ عامر عباس صاحب سے اس کا قانونی پہلو بھی جان لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی شہری رحمان, فرحت اللہ بابر, تاج حیدر, ان لوگوں کے خلاف, رضا ربانی, ان کے خلاف کیسز کیوں نہیں بنے؟ تو پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے دیٹ وائی زرداری. پھر ساتھ ہی وہ والی چیز بھی نعمان وزیر صاحب نے کی جو ہم اکثر پروگرامز میں کہتے ہیں کہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کو پکڑنا بہت مشکل ہے. اب یہ جو کیس جس کی بنیاد پہ پہلی وہ GIT رپورٹ بھی آپ نے بھی پڑھی ہے, ہم نے بھی پڑھی ہے, ہم کہتے تھے بڑی خطرناک ہے پینما کیس والی رپورٹ سے, کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ خطرہ ہو سکتا ہے زرداری صاحب کے لیے آج جو؟ دیکھیے ایک چیز تو ذہن میں رکھیے کہ یہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا, اور نیب جس انداز میں اس سے پہلے پکڑ رہی تھی, کیسز بند پڑے تھے, کچھ کارروائی نہیں ہوتی تھی, تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے خود اس کا سو موٹو لیا, اور اس سو موٹو کے درمیان انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب یہ نیب شاید اس انداز سے اس کی انویسٹیگیشن نہ کر پائے. پہلے یہ کیس FIA کے پاس تھا, تو ایک GIT تشکیل دے دی جاتی ہے. GIT پہلے پیناما میں بنی, وہ بھی سپریم کورٹ نے بنائی. ہمارے ملک کا جو انویسٹیگیشن کا اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے وہ اس وقت اس ججمنٹ میں لکھا گیا تھا کہ شاید وہ یہ کیس ہم کسی اور کو نہ بھیجتے اگر نیب میں وہ چیز ہمیں نظر آتی. تو اب بھی وہ GIT بنا دی گئی. GIT نے یہ تمام چیزیں 10 والیومز آپ کے علم میں ہیں, وہ تمام اکاؤنٹس, وہ تمام اس میں جو پیسے گئے تھے مختلف, جس میں بڑے بڑے کانٹریکٹرز تھے, ان کی طرف سے کک بیکس جا رہی تھیں, وٹ ایور اٹ واز, وہ جب چلے گئے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز تھیں. اس میں اب نیب کا ڈائریکٹ کچھ نہیں تھا. سپریم کورٹ نے ایک ٹائم فریم بھی دے دیا اور نیب کو کہا کہ 2 مہینے کے اندر وہ جو دوبارہ جنوری والی بنی تھی آپ نے یہ کرنا ہے. تو اب نیب نے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ایک کیسز ہوتے ہیں کہ جو ایسٹس بیونڈ نون سورس کے ہوتے ہیں. آپ کی یہ جائیداد ہے, آپ سے صرف اتنا پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے یہ جائیداد کہاں سے بنائی. ایک کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی کمیشنز یا اس قسم کی چیزیں اگر آتی ہیں تو اس میں پھر وہ نیب سمجھتا ہے کہ ہم ان کو اریسٹ کریں گے, تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اکاؤنٹس اور یہ منی ٹریل کہاں سے, کیسے, کس کے اکاؤنٹ سے کدھر گیا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اگر آج ہائی کورٹ نے ان کا کیس کافی ڈیٹیل میں سنا اور ہائی کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ شاید یہ ضمانت کا کیس نہیں بن پا رہا اور نیب کے پاس شواہد موجود ہیں, تو جس کی بیسس میں نیب کو مزید تفتیش کرنی چاہیے. یہ عدالت کا میں قطع کر, کیونکہ ایک سوال یہاں پہ جو آج بھی اٹھا, اور یہ پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ نیب کسی کو تو تفتیش کی سٹیج پہ گرفتار کر لیتا ہے, کسی کو کسی سٹیج پہ, کسی کو کسی سٹیج پہ, جس میں پرویز خٹک کی بھی بہت سارے لوگ آ کے مثالیں دیتے تھے PMLN کے اور پیپلز پارٹی کے. سو یہاں پہ نواز شریف صاحب کو اریسٹ کیا گیا کنوکشن کے بعد. یہاں پہ آج سوال اٹھ رہا ہے کہ زرداری صاحب کی تو کنوکشن ہی نہیں ہوئی, تو پھر کیوں انہیں اریسٹ کر لیا گیا؟ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا, آج سارے پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تو دوہرا میں نے یہ بات آپ ہی کے سوال سے پہلے ہی بتا دی تھی کہ ان کا کیس تھا ایسٹس بیونڈ نون سورس, اس میں تفتیش کچھ نہیں نیب نے کرنی تھی, ان سے کچھ پوچھ کے صرف, تو جہاں یعنی یہ ثوابدید نیب کی ہو گئی. اور یہ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ثوابدید ہے یہ چیئرمین نیب کی ثوابدید کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. یہ جس دن اس کی جس کو مرضی ہوتا ہے اریسٹ کر لیتا ہے, جس کے مرضی ہے وارنٹس. آج ہی ان کے اگر دیکھے جائیں انہی کی ثوابدید ہے کہ بھائی کو اریسٹ کر لیا, بہن کو نہیں کیا انہوں نے, یہ بھی ثوابدید ہے کہ اگر ایک جیسے ایلیگیشن ہے تو یہ وہ کیسی ثوابدید ہے, وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. بہرحال یہ پارلیمنٹ کا کام تھا کہ یہ ثوابدید کو ختم کیا جاتا اور اس کو ایک شیڈول بنا دیا جاتا ہے کہ جی یہ اوفنسز ہیں جیسے پاکستان پینل کوڈ کے ہیں, دوسرے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ جی اس میں آپ نے اریسٹ کرنا ہے, اس میں آپ نے اریسٹ نہیں کرنا. اینی ہاؤ اس ڈسکریشن کو روکنے کے لیے پھر بھی پارلیمنٹ کے پاس جانا ہے, اور کوئی حل نہیں ہے. 2 جماعتیں تو کہتی ہیں کہ جی ہم نے ماضی میں کچھ نہیں کیا. نہیں, وہ میاں صاحب کا مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں رانا ثناء اللہ میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا جی جب میاں صاحب سے بات ہوئی یہ امینڈمنٹس کی, تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ہم بھگت چکے ہیں, اب آپ یہ بھگتیں. آپ بھگتیں. اچھا کیسر احمد شیخ صاحب, اب 2 چیزیں, پہلے تو ذرا تھوڑا وہ سیاسی ایسپیکٹ اس کا دیکھتے ہیں. شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف ہیں قومی اسمبلی میں, وہ آتے ہیں وہاں پر, وہی قائد حزب اختلاف جو زرداری صاحب کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کرتے تھے, آج وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پروڈکشن آرڈر فوری جاری کیے جائیں اور پوری اپوزیشن جو ہے وہ مستحق جو ہے وہ حکومت مستحق ہوگی اپوزیشن کے شکریہ کی. سو یہ دیکھ لیں, اور دوسری طرف مریم صاحبہ کے آپ بیانات دیکھ لیں. بہت جارحیت کی پالیسی جو ہے وہ جارحانہ رد عمل جو ہے وہ مریم بی بی کا ہے. شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے کیونکہ ماضی کے ان کے ایک بیانات شاید ان کے سامنے اس ٹائم پہ آ رہے تھے, تو بڑا دھیمے لہجے میں ٹھنڈے انداز میں انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا. تو یہ کوئی باقاعدہ طور پہ پالیسی آپ لوگوں کی طرف سے حکمت عملی وضع کی گئی ہے کہ اس معاملے میں کیسے چلنا ہے زرداری صاحب کے اریسٹ کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, دیکھیے نا یہ جو موقع ہے جو آج بجٹ کا موقع ہے, اور جس انداز سے معیشت کی خرابی ہوئی ہے, جو
जो मामलात हुए, देखें महंगाई का क्या बुरहान आया हुआ है कि इतनी ज़्यादा महंगाई 9.2% तो हुकूमत खुद कह रही है, और उसके अलावा गुर्बत और जो जिस तरह के सारे जितने भी जो मुशी इशारे हैं वो तमाम के तमाम बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। देखिए 5.6% तरक्की हो रही थी हमारे दौर में, आते ही अभी 2.9% चली गई, अभी 3.3 ऑफिशियल हुकूमत ने कहा है। तो 2.5% का मतलब ये है कि तकरीबन 1000 अरब रुपए लोगों के जेबों में कम गया इस साल, 1000 अरब रुपए लोगों के जेबों में कम गया। फिर स्टॉक एक्सचेंज जो 90 अरब डॉलर था वो 50 अरब डॉलर हो गया, यानी एक 6 अरब डॉलर लेने के लिए जो IMF से हमने 40 अरब रुपए अपनी इकानमी का सत्यानाश कर लिया। लोगों का नुकसान हो गया है, जितने भी इन्वेस्टर थे, जितने कारोबारी थे, आम लोग थे, उन सब का नुकसान हो गया। तो जो बजट में मामलात आने वाले हैं और जो ये खुद बताएंगे बजट में, तो उसके रिएक्शन ये जो कुछ आज हुआ है वो सिर्फ यही हुआ है कि बजट का लोगों की तवज्जो इधर हो जाए। हालांकि देखिए बहुत बड़ा मुल्क की मईशत का मामला कल होना है, बजट पेश होना है और हुकूमत को ये चीज़ें बतानी है। तो इतना बड़ा बुरहान, मैंने कहा ना, हमारी GDP जो कौमी आमदनी थी वो 315 अरब डॉलर से 275 अरब डॉलर हो गई है। तकरीबन 40 अरब डॉलर, जो 6 अरब डॉलर 3 सालों में लेना है, उस लेने के लिए इतनी गलत पॉलिसियाँ हैं। अच्छा, रेवेन्यू जो है ये करप्शन, ये अब नैब के ऊपर मैं आता हूँ। नैब का काम तो ये था ना कि हर की करप्शन को ये चेक करे। ये तो चंद हमारे मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के लोगों के खिलाफ ही एक्शन हो रहा है। मुझे बताइए पूरे मुल्क में, मैं आज भी ये कहता हूँ 4000 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, आज हो रही है। इसमें कोई अगर किसी को शक है तो मेरे साथ बैठ जाए। वो असूल बनाए नहीं जाते, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, और वो करप्शन रोकने की बजाय इन्होंने तो कहा था जी हम 4000 अरब की बजाय 8000 अरब रेवेन्यू कर देंगे। अब बताइए रेवेन्यू इस बार आया ही नहीं, तो ये बताइए किधर करप्शन हो? जो 500 अरब रुपए रेवेन्यू कम आया, और ये साफ सुथरे लोग हैं, नेक परवीन हैं, तो वो किधर गया पैसा? वो पैसा किधर गया? वो तकरीबन 4 अरब डॉलर है, 4 अरब डॉलर हमें कम मिला है। करप्शन अभी भी हो रही है, वो पैसा किधर गया? एंड यू आर आल्सो कन्विंस्ड वो किधर गया? करप्शन हुई है, करप्शन हो रही है, जो है वो आज एक धूल झोंकने के लिए किया गया ताकि बजट में बात ना हो और डाइवर्ट कर दी जाए। जी, आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने अगर प्रोडक्शन ऑर्डर की बात की है, शहबाज शरीफ साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर की बात की है, मुखालफत या अपना पार्टी का स्टैंड अपनी जगह पर, ये तो सबका स्टैंड है। मैं समझता हूँ इनका भी अगर कोई गिरफ्तार हो जाएगा तो हम कहेंगे कि उसका प्रोडक्शन ऑर्डर निकाला जाए, क्योंकि असम्बली के मेंबर का ये राइट है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, अपने हल्के की नुमाइंदगी करे, और चाहे वो हमारे अपोजिशन का है, चाहे मुस्लिम लीग का है, हम हर एक के लिए एक ही असूल है कि प्रोडक्शन ऑर्डर किया जाए। उसके बगैर फिर क्यों ये इलेक्ट, जो 6 लाख या 8 लाख बंदा जो एक आबादी होती है वो इलेक्ट करते हैं एक MNA को, उसकी अगर हल्के की नुमाइंदगी ही नहीं होगी असेंबली में तो इसका प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो आज ऑब्वियसली ये आवाज हमने सुनी भी आज कौमी असेंबली में कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। मैं तंगी साहब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जरूर आपकी बात सुनेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेटर तंगी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, और साथ ही साथ ये भी ऐड कर लीजिए उसमें कि ये जो भी वज़ीर साहब भी बात कर रहे थे कि जिस अंदाज में ये कहा जाता है कि हुकूमत कर रही है, डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये भी देखें 2015 का ये मामला है, और 2015 में हुकूमत किसकी थी? ये जब शुरू हुआ ये केस मंजर आम पर आया, तो आज वो फवाद चौधरी तो बल्कि पार्लियामेंट में भी कह रहे थे ना कि थोड़ा, आज मैं सोच रहा था शहबाज शरीफ साहब तकरीर में क्रेडिट लेंगे गिरफ्तारी का कि देखें हमने शुरू किया था, हमने आगाज कराया था, तो आज बात गिरफ्तारी तक पहुंच। साथ ये 2 बातें ये नादान दोस्त हमारे सामने रखते हैं कि ये तो नैब के चेयरमैन तो इन लोगों ने लगाया है और ये केसेस नवाज शरीफ ने बनाए हैं। भाई ये जस्टिफिकेशन नहीं है सर, दोनों बातें हैं तो सही ना? नहीं, जस्टिफाइड नहीं इसलिए है कि हम कानून को फॉलो करते हैं, कानून रूल्स के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमत मिलके नैब चेयरमैन बनाते हैं, इसलिए तो नहीं बनाया ना, इसलिए तो नहीं बनाया, अदालतें कानून फॉलो नहीं कर रही जिन्होंने आज जमानत कैंसिल कर दी। इसलिए तो नहीं बनाया कि सेलेक्टिव प्रीमियम को छोड़ दे, मौजूदा CM KP को छोड़ दे, साबिका CM KP को छोड़ दे,
موجودہ سینئر منسٹر کے پی کو چھوڑ دے. ہم نے تو یہ نہیں کہا, ہم نے اس لیے نیب کے چیئرمین کو بنایا کہ رولز ہمیں جو اجازت دیتی تھی کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے نیب کے چیئرمین کو بنا دے. لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں مزے کی, جو میرے بھائی وزیر صاحب نے کہا کہ منی لانڈرنگ اور ہم اس پلانے پر کیس کیوں نہیں بنا رہے, یہ تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ میرے اس لیڈر پر آج سے 20 سال پہلے بھی کیس بنے تھے, اور غلام اسحاق خان نے بھی معافی مانگ کے اوتھ لیا تھا, نواز شریف صاحب نے بھی معافی مانگی تھی, سینیٹر سے پرامانی نے بھی معافی مانگی تھی, اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر بھی پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, نہیں میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میں اپنی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں آج آرگومنٹس میں, پچھلے آرگومنٹس میں 14 ارب سے بات شروع ہو گئی, پھر 4 ارب پہ پہنچ گئی, پھر 1.5 کروڑ پہ پہنچ گئی. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کب انکار کیا ہے کہ 1.5 کروڑ روپے اومنی گروپ جو ان کے 3 شوگر ملز ہیں ان سے ہمیں نہیں ملے, جو ملے ہیں وہ کس لیے ملے ہیں؟ ایک ٹرانزیکشن کی رسید ڈاکومنٹیشن, تو ہم نے تو انکار نہیں کیا تھا. تو پھر منی لانڈرنگ کا نام جناب آصف علی زرداری صاحب کا اور فریال بی بی کا کہاں سے آ گیا؟ اور پھر جب زرداری گروپ آف کمپنی سے اگر زرداری صاحب ڈائریکٹر تھے تو جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے تو اس کا نام ختم ہو چکا ہے, یہ ریکارڈ پہ ہیں, آپ بھی اور کوئی بھی بندہ چیک کر سکتے ہیں. تو پھر 1.5 کروڑ روپے کی بھی ہمارے پاس ثبوت ہے. اگر اومنی گروپ کے میلز ہیں, وہاں زرداری صاحب ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ ہے. اس وقت جب پاکستان نہیں بنے تھے اور رئیس حاکم علی زرداری صاحب کے بابا نہیں دادا کے زمین پہ جو اربوں روپے کی زمین تھی, تو مجھے اس وقت جناب عمران صاحب کی والد صاحب کی زمین اور جائیداد کا پتہ نہیں. اچھا چلیں, لیکن یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب سے پوچھیں تو وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جدی پوچھتی ہم تو بڑے امیر تھے, آپ بھی زرداری صاحب کے لیے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت کے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے, عمران خان صاحب سے نہیں پوچھا جاتا. سینیٹر نعمان وزیر صاحب, یہ معاملہ یہی ہے کہ بھائی صرف اور صرف حکومتی لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا تو اس پہ اپوزیشن میں نے نام لے لینا, میں نے نام لے کے نعمان صاحب بتائیں کہ جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں تنگی صاحب نے, وہ کہتے ہیں ان کو بھی پکڑ لیں, پھر وہ ڈبل سٹینڈرڈز نظر نہیں آئیں گے ہمیں بھی نیب کے اور احتساب. دیکھیں سعدیہ, میں آپ سے بڑے آرام سے تسلی سے آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنوں نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ This is 200 pages GIT report on زرداری, یہ آپ دیکھ لیں سارے. اس 200 پیجز کو میں کین اشور یو سعدیہ آپ نے بھی نہیں پڑھی اور جو جتنے لوگ پڑھے نہیں بیٹھے. اس کا میں تھوڑا سا آپ کو کانٹینٹس پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس میں کیا فرسٹ پیج پہ جو کانٹینٹس ہیں. سر بالکل ہم نے پڑھی ہے راجہ امیر عباس صاحب اور میں تو شوز بھی کر چکے ہیں اس پہ, اور یہ زیادہ خطرناک ہے. ہم نے تو پروگرام میں کہا ہے, میں کہا تھا کہ اور یہ 200 صفحے نہیں ہے, یہ 10 والیومز ہیں, اور اس میں ایک والیوم میں ایم ایل ایز میں ابھی بھی کام ہو رہا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا آپ ذرا ہمت کر کے سن لیں, صرف پہلے صرف کانٹینٹ پڑھ رہا ہوں, اس میں کیا کیا ہے. 32 fake accounts, 11 fake entities, kickbacks, land grabbing, misappropriation, placed in, نہیں میری ذرا سن لیں بات, تھوڑا سا میرا آئینی حق تو میں استعمال کر دوں, مجھے اسپیچ وہ تو دے مجھے کہ میں بول تو سکوں نا. grabbing of state land in Bahria town, misappropriation of steel mill, kickbacks of government contractors, fake accounts, rupees 2.6 fake on masking of corruption. آگے بائی بینک سمٹ بینک کا لکھا ہوا ہے 53 میں ایکسپینشن گروتھ ان لون, اومنی بینک اومنی والے کا سارا کچھ لکھا ہے. یہ تنگی صاحب جو بول رہے ہیں یہ سارا پوچھ پڑھ, میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ جھوٹ ہے. اگریڈ, سارا جھوٹ ہے. لیٹ اٹ بی پرووڈ ان دا کورٹ کہ سارا جھوٹ ہے. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں 2 دفعہ خود نیب پہ گیا, میں تو نہیں گھبرایا. تنگی صاحب آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ جائیں گے صفا ہو جائیں گے. پہلے بھی الکپون ہر جگہ سے صاف ہوتا رہے گا, یہ بھی صاف ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا. گو ٹو دا فیس دی لا اینڈ کورٹ کو اپنا کورس فالو کرنے دیں. جہاں تک آپ نے بات کی کیسر شاہ صاحب, کیسر صاحب نے بات کی نا کہ یہ اسپیکر کو چاہیے اس کے پروڈکشن آرڈرز کریں, یہ اس کے رائٹ ہے. نو, اٹ از ناٹ دا رائٹ, اٹ از دا پریروگیٹو آف دا اسپیکر کہ جس کو چاہے وہ بلا سکتے ہیں. یہ قانون میں یہ لکھا ہے. سو ڈونٹ ڈسٹارٹ. جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم قانون کے مطابق بات کرتے ہیں اور فیکٹس پر بات کریں گے, چیزیں ٹھیک ہے. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کیسر شیخ صاحب, تنگی صاحب, آپ سے یہ کہتا ہوں, کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے میرے پر, آپ پر, زرداری صاحب, جس پر بھی کیسز ہیں, کورٹ میں جا کر صاف ہو جائے؟ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ تو بڑے صاف لوگ ہیں. زرداری صاحب, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں ہی از اے ویری آنریبل کلین مین, کوئی کرپشن تو ان کے قریب سے نہیں گزری. عدالت میں جا کر سمجھا دیں سارا کچھ. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ پہلے بھی آپ کتنی دفعہ اریسٹ ہوئے, نکل کے باغ, nothing could be proved. Your skills were excellent, your lawyers were excellent, they did a marvelous job.
آپ کو نکال دیں, ابھی بچ کر نکل جائیں گے. فیس دا لا, سمپل ایز دیٹ. گھبرانے کی بات نہیں. آپ آئے, پارلیمنٹ میں بات کریں, ملک کے مفاد میں جو بات ہے وہ کریں, اکانومی پر بات کریں, سب کچھ کریں اس پر. تھنگز ول ٹو گڈ. آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا ریٹورک اور اتنا جلسے جلوس اور ہڑتالیں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ عدالت کے خلاف کر رہے ہیں, پی ایم ایل این نے آپ پر کیسز بنائے ہیں. فیس دا میوزک, جو بھی آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا. تو اس میں مائی اونلی ریکویسٹ وڈ بی سارے پاکستانی قوم سے بھی اور ان لوگوں سے بھی کہ دیکھ لیں جا کر, بات سامنے سے اپنا کیس پلیڈ کر لیں. آپ کے بڑے اچھے وکیل ہیں, آپ انشاءاللہ اگر آپ سچ پر ہیں, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, اللہ آپ کے ساتھ سپورٹ کرے گا, آپ کا کیس بچ جائیں گے, آپ نکل آئیں گے. زرداری صاحب بھی نکل آئیں گے, شہباز شریف صاحب بھی نکل آئیں گے, کیونکہ آج جیسے آپ کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا, 10% غلط, یہ سارا جو کیس ہے غلط ہے, ایگریڈ غلط ہے. چلو کورٹ میں جا کے پروو کر لو, There's nothing to worry about. جہاں تک معیشت کی آپ نے بات کی, لیٹ می بی ویری کلیئر کہ اگر آپ معیشت کے اوپر چلنا چاہتے ہیں, یہ راستہ ہم نے فالو کرنا ہے. آپ کا 3.3% گروتھ ہے, کمال ہو گیا. 3.3 میرے حساب سے تو 2% کچھ ہونا چاہیے تھا, اور آگے بھی یہی چلے گا, یہی گروتھ ہوئے گا. آپ نے ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے. آپ نے ان لوگوں کو جو نان فائلرز ہیں, کہ اس بجٹ میں آپ کل سن لیں گے 200 سے 500% ٹیکس آنا ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس نان فائلرز کے اوپر, اور لگنا چاہیے ان کے اوپر. یہ کیرٹ اینڈ سٹک ہے, دس از دا سٹک دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ویلڈ. ایمنیسٹی سے پیسہ آئے گا اگر آپ کی سٹک نظر آئے گی, یہ سٹک نظر آئے گی. کاٹ گیا. صحیح ہے. چلیں سر, وہ کل اب بجٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں وہ بھی دیکھنی ہے, اور بجٹ جس انداز میں پیش ہوگا, کیونکہ آج بھی قومی اسمبلی کے حالات کچھ خاصے اچھے نہیں تھے, اور کل بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شور شرابے اور شور و غل کے اندر ہی بجٹ پیش ہو جائے گا. وہ کانوں پڑی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی ہوگی, اور ہم بعد میں بیٹھے ہوئے یا تبصرے کر رہے ہوں گے اور تجزیہ کاروں کے ساتھ کہ جی کیسا تھا بجٹ اور فلاں. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے تو راجہ عامر عباس صاحب سے اس پہلو پہ بات کریں گے جو نعمان وزیر صاحب نے بات کی کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنا, جس کا آج سارے لوگ مطالبہ کر رہے تھے. شہباز شریف صاحب کے کیس میں بھی یہ تھا, سعد رفیق صاحب کے لیے بھی, اور آج زرداری صاحب کے لیے بھی یہی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ ثواب دید ہے اسپیکر کا. تو اس کیس میں اسپیکر صاحب کو کیا اپنا یہ اختیار یا ثواب دیدی اختیار استعمال کرنا چاہیے, بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. راجہ عامر عباس صاحب, اب سعد رفیق صاحب, شہباز شریف صاحب, پھر بیچ میں آپ کو یاد ہوگا محسن داوڑ اور علی وزیر کے بھی پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ آ گیا تھا, آج زرداری صاحب کا آ گیا. کیا جس طرح کہا کہ ثواب دیدی اختیار تو ہے اسپیکر صاحب کا, لیکن کرنا چاہیے انہیں؟ کیسز چل رہے ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں, پھر وہ اس آڑ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں پارلیمان کے اندر. یہ جو پروڈکشن آرڈرز ہوتے ہیں نارملی یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ جیل میں ہوں یا ہاؤس اریسٹ ہوں تو آپ کو پروڈکشن, لیکن جب آپ ریمانڈ پہ ہوتے ہیں, آپ کیونکہ زرداری صاحب کو کل لے جایا جائے گا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اور ان کا فزیکل ریمانڈ لیا جائے گا, اور فزیکل ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی فزیکل کسٹڈی نیب کو دیے انویسٹیگیشن کے لیے, اس میں آپ کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ باہر جائیں. تو اگر فزیکل کسٹڈی میں ایون بیل اپلائی نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ جو انہوں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اس فیصلے کو, نہیں, آج یہ شام میں پتہ چلا مشاورتی اجلاس کے بعد. اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ فیصلہ تھا ضمانت قبل از گرفتاری کی. اب وہ اریسٹ ہو چکے ہیں, اب انہوں نے اگر بیل کے لیے اپلائی کرنا ہے پہلے تو وہ ویٹ کریں گے کہ جب تک وہ جوڈیشل نہیں ہو جاتے, جیل نہیں چلے جاتے, جب تک وہ نیب کے پاس رہیں گے تو وہ ضمانت نہیں اپلائی کریں گے. جب وہ جیل چلے جائیں گے تو پھر وہ بیل ضمانت کی درخواست کریں گے قبل گرفتاری کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سپریم وہ کورٹ نہیں دوبارہ جا سکتے, اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست لگے گی, اس کے بعد سپریم کورٹ کا راستہ ان کے لیے ہوگا. اور یہ پروسیس آئی تھنک مہینہ 1.5-2 لے گا, کیونکہ ریمانڈ کا پیریڈ اب دیکھنا ہے کہ ججز جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ہیں وہ کتنا ریمانڈ انہیں دیتے ہیں, کہ نیب نے ایک کیس میں تفتیش کرنی ہے, 2 میں کرنی ہے. اب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آیا وہ جو اومنی گروپ کی شوگر ملز تھیں کہیں وہ بے نامی تو نہیں, اس کی اونرشپ کے بھی چیکنگ ہوگی کہ جناب اس کے اصل مالک کوئی اور تو نہیں. تو یہ کافی آگے جا کے اس کے جو انویسٹیگیشن کے چیپٹرز ہیں
وہ اوپن ہوں گے. اسی لیے ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس میں خالی یہ ایک آدھ اکاؤنٹ کی بات نہیں تھی, یہ بے نامی ٹرانزیکشنز تھیں, وہ آئیکن ٹار آپ نے دیکھا ہوگا, یہ چیزیں تھی, بہت سی بیریا سے کافی پیسہ آیا تھا. یہ تمام چیزیں ہیں جس کی اب انویسٹیگیشن ریمانڈ ہوگی. کے لیے جب انہوں نے رکھنا ہے, فزیکل ریمانڈ چاہیے ان کو, تو اس دوران جو ہے وہ باہر نہیں اور جایا جا جو سکتا. اسپیکر نے جو پروڈکشن آرڈر ہے وہ صرف اور صرف اس کی ثوابدید ہے, وہ استعمال کرے نہ کرے, اور خاص کر انڈر جو ریمانڈ وہ نہیں ہو سکتا, ہوتے ہیں ان کا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اچھا ایک اور چیز بتائیں آپ, ہم بھی جو بات کر رہے تھے یہ بات تو بالکل صحیح ہے, جس طرح نعمان وزیر صاحب نے بھی کہا کہ بھئی عدالتیں ہیں, عدالتوں پہ آپ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں ٹرسٹ ہے, جائیں ایک اور صفائی کا موقع آپ کو مل گیا, اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ثابت نہیں ہوتی. انہوں نے 20 سال پہلے کا ذکر کیا زرداری صاحب کے کیسز کا کہ کیا ہوا, معافیاں مانگی گئیں بعد میں. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی آئی ٹی کی اپنی رپورٹ کے اندر آپ کے اپنے تحقیقاتی ادارے یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ٹولز, وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جس سے ہم ان چیزوں کا پتہ چلا سکتے ہیں. تو اینڈ پہ ہوتا کیا ہے کہ باہر آپ بری ہو جاتے ہیں, آپ کی ضمانتیں بھی اسی پہ ہو جاتی ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوا. کہ اگر آپ نے اریسٹ کرنے ہیں تو پھر ایک پارٹی یا دو پارٹی نہیں, پھر اکراس دی بورڈ اریسٹ ہونے چاہیے. اور یہ بالکل میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت انہوں نے کے نام لوگوں کی گنوائے ہیں, اور اگر گرفتاریاں ان کو انویسٹیگیشن کرنا ہے تو ان کو بھی, بلکہ حکومت میں جو لوگ ہیں ان کے کیسز ان سے پہلے ہونے چاہیے, کیونکہ وہ سٹنگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. اور کل کو اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ اگر کیس میں تھے تو وہ کاہے کو اتنا عرصہ ڈیفنس منسٹر بیٹھے رہے, تو پہلے ان کا بھی ہونا چاہیے. کیسر شیخ صاحب یہ بات, اس پہ ذرا میں چاہوں گی آپ کی رائے کہ یہ بات تو چلیں آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قوانین ایسے نہیں ہیں, آپ لوگوں کی بھی غلطی ہے, آپ نے نہیں چینج کیے, پیپلز پارٹی نے ترمیم نہیں کی, جن کو آج آپ کالے قوانین کہتے ہیں, جن کی آڑ میں آپ لوگوں کی لیڈرشپس آئی ہوئی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ان کو بہتر بنانے کے لیے, ان کو ریفارمز کرنے کے لیے, اصلاحات لانے کے لیے ان اداروں میں, اور جس طریقے سے تحقیقات ہوتی ہیں, احتساب ہوتا ہے, آپ لوگوں کو ساتھ اگین مل کے بیٹھنا پڑے گا, جو ابھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا. اور یہ بھی کہ اگر آپ کے پاس ٹولز نہیں ہیں, فیسلٹیز نہیں ہیں, اداروں کو آپ نے اس حد تک کھڑا نہیں کیا جو آج وہ ہینڈز اپ کر دیتے ہیں آ کے کہ ہم یہ چیز نہیں کر سکتے انویسٹیگیٹ, پھر ملزم باہر آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم پہ تو ثابت کچھ نہیں ہوا, ہم تو بری ہو گئے. حالانکہ معاملہ ایسا ہوتا نہیں ہے, ہوتا بہت کچھ ہے ان کے خلاف, لیکن ثابت نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر آ جاتے ہیں. جی دیکھیں نا, آپ نے جو ساری بات کی, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے یہ کہا کہ 4,000 ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہو رہی ہے, نیب 5 ارب روپے بھی نہیں وصول کر پا رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ 4,000 ارب میں سے, اور نیب کا کام صرف اگر اپوزیشن کے لیڈروں کو ہی نیب نے کرنا ہے, کیونکہ عدالت میں تو وہ کیس جائے گا جو نیب پیش کرے گی نا. تو اگر نیب نے کرپشن روکنی ہے تو پھر تو سب کا احتساب ہونا چاہیے. اگر صرف اپوزیشن والوں کو پکڑنا ہے وہ ان کی مرضی ہے, وہ تو نیب, ہمارا اعتراض یہی ہے. میں اختلاف برائے اختلاف نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کو پورے ملک میں یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ آپ کرپشن کو روکیں. اچھا, یہ پچھلے دنوں فائنانس کمیٹی میں چیئرمین رہا, آپ کو پتہ ہے 5 سال, تو پچھلے دنوں ابھی جو نئے چیئرمین ہیں ان کی میٹنگ ہو رہی تھی, میں ممبر ہوں اس میں, تو اس میں پوچھا گیا کہ یہ جو اکاؤنٹ, فیک اکاؤنٹ کی بات ہے, وہ کہہ رہے تھے اس پہ ہم نے چھاپے مارنے ہیں, ان لوگوں کو پکڑنا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں, FBR سے پوچھا, آپ کے خیال میں کتنے فیک اکاؤنٹ ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی 8,000 ہوں گے. میں نے کہا آپ کو اتنی بھی تیاری نہیں ہے, میرے خیال میں 8 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں فیک اکاؤنٹ. آپ کس کو پکڑیں گے؟ آپ ایک کسی کو پکڑ لیں گے, باقیوں کو نہیں پکڑیں گے. اچھا, میں تھوڑی سی ایک بڑی واضح بات کرنا چاہتا ہوں, جو بار بار پرائم منسٹر کو, کیونکہ فائنینشیل میٹر کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 9,000 ارب روپے قرضہ لیا گیا. بالکل لیا گیا, لیکن ان کو شاید کسی نے یہ نہیں بتایا کہ 5 سالوں میں 13,000 ارب روپے لوگوں کی آمدنی بڑھی ہے. 9,000 قرضہ ضرور لیا گیا ہے. جب ہم نے شروع کیا تو جو آمدنی تھی 25,000 ارب, وہ 38,000 ارب تک چلی گئی ہے. ابھی قومی آمدنی کی بات کر رہا ہوں. اور جو حالت بنی, دیکھیں قرضے کے بغیر, میں ایک بزنس مین ہوں, بڑا بزنس مین زیادہ قرضہ لے گا, چھوٹا بزنس مین کم قرضہ لے گا. بڑے ممالک جو زیادہ جن کی اکانومی ہوتی ہے زیادہ قرضہ لے. صرف جھوٹ پہ ایک بات کی جا رہی ہے. نعمان وزیر صاحب بڑے قابل آدمی ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ مجھے بتائیں نا, میں اگر کوئی فگر غلط دے رہا ہوں. بات صرف یہ ہے کہ اگر تو نیب نے سب کو پکڑنا ہے تو اب تو ایک بات ہے, ضرور کرنا چاہیے نیب کو, لیکن نیب کا یہ کام کیا رزلٹ دے رہی ہے؟ اگر کرپشن کم ہوئی ہوتی اس سال میں تو ہمارا ریونیو بڑا ہوتا نا, ہماری حکومت کی آمدنی بڑی ہوتی. آمدنی تو 500 ارب روپے کم ہو گئی ہے, جو ان کا اپنا ایسٹیمیٹ تھا. وہ کدھر, کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ 500 ارب روپے جو کم ہوا ہے اس میں کتنا کھایا گیا ہے,
کتنی کرپشن ہوئی ہے. ہمارے وقت میں ہر بار 15% ریونیو بڑھ رہا تھا. ان کا پچھلے سال سے کچھ بڑا ہی نہیں. انہوں نے خود ٹارگٹ 4,400 ارب رکھا تھا, 4,000 ارب بھی نہیں وصول ہو رہا. تو ابھی اگلے سال یہ جو لگانے جا رہے ہیں کوئی 1,500 ارب کے نئے ٹیکس, 1500 دیکھیں نا ٹیکس یہ کہتے ہیں 700 ارب کے ہیں, ایکچوئل تو 1,500 ارب ریونیو یہ بڑھا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ 4100 ارب سے یا 4,000 ارب سے یہ 5,500 ارب کریں گے. تو اتنا بڑا ٹیکس جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں لگا, اتنا لوگوں کو نقصان. اور عام طور پہ دیکھیے نا بات, یہ خود کہتے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہونے چاہیے. اسد عمر صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہونے چاہیے, ڈائریکٹ ٹیکس ہونے چاہیے. اب یہ سارے انڈائریکٹ ٹیکس لگائیں گے کل بجٹ میں, تو معاملات کو ٹھیک کریں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو شکایت کرتے ہیں, ملک ہم سب کا ہے, ملک ہم سب کا ہے. پاکستان کی بات کریں یہ جو آپ نے نیب کے حوالے سے بات کی نا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ذرا یہ شارٹ کامنٹ اس پہ نا نعمان وزیر صاحب کا پہلے چاہوں گی. نعمان وزیر صاحب, یہ جو نیب کی انہوں نے بات کی نا کہ جی جس کا موٹو, جس کا جو مقصد ہے اس ادارے کا کہ جی آپ نے کرپشن کو پکڑنا ہے, آپ نے کرپشن نہیں ملک میں ہونے دینی ہے. اب انہوں نے کہا کہ 4,000 ارب روپے سالانہ کرپشن ہو رہی ہے اور 5,000 بھی نیب جو ہے وہ وصول نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ اس پہ آپ لوگ کوئی بیٹھ رہے ہیں؟ انہوں نے تو چلے نہیں کیا, ہم تو ان سے سوال کرتے ہیں, انہوں نے نہیں کیا. 5 ارب صرف وصول کی ہے, 5 ارب نہیں بہتر بنایا. آپ سوچ جی نعمان وزیر صاحب. دیکھیں جی, اب یہ آپ نے یہ ادارے نیب ہو گیا یا ہم نے وہ دیکھیں نیب ہو گیا, باقی اداروں کی ہم نے ڈاکٹر شہزاد کو بھی بنایا, وہ ایسٹ ریکوری کا ہیڈ بھی اس کو بنایا, ایک سیپریٹ ادارہ بنایا, وہ کر رہے ہیں, ریکوری دیکھ رہے ہیں. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, میں تو پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ وائٹ کالر کرائم جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو پکڑنا. کوئی ایویڈنس چھوڑتا نہیں, کس نے کسی کو رشوت دی, کوئی رسید ایشو نہیں کرتا ہے, جو پیسہ دیتا ہے وہ بھی بے نمائی اکاؤنٹ سے آ رہا ہوتا ہے. آپ نے فگر بولا 5 کروڑ روپے کے اکاؤنٹس ہیں, 5 کروڑ روپے, 5 کروڑ 550 ملین کے لوگ بینک ہولڈرز ہیں, اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں. اس کے اندر 1.8 ملین آپ کو صرف 8 لاکھ جو ہے نا وہ صرف دے رہا ہے, ٹیکس سبمٹ کر رہا ہے, باقی کر ہی نہیں رہے. اس سب کو پکڑنے کے لیے جو ہم نے جو آپ کو بتایا نا, جو ابھی میں نے آپ کو کل آپ دیکھ بھی لیں گے کہ نان فائلرز پر ہم نے ٹیکس ایڈ کیا ہے. یہ نان فائلر جو بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں, اس کو آپ انڈائریکٹ ٹیکس نہیں کہہ سکتے ہیں, اس کو پیپل ہو ہیو ٹو بی, جو وائلیٹرز ہیں, ٹیکس وائلیٹرز ہیں, ان کو ہم نے ان پر اتنا ہیوی ہم نے ان پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا, ان کو فورس کیا, ان پر ایک سٹک یوز کی کہ جی آپ بھی فائلرز میں آ جائیں, اپنا فائل کریں, اپنا لے لیں, ریٹرن لے لیں, ریفنڈ لے لیں. یہ چیز ہم نے کی. اوپر سے آپ کا وہ ٹیکسٹائل کا ایشو جو بتاتے ہیں کہ زیرو ریٹڈ کرنا چاہتے ہیں, کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کین یو بلیو اٹ؟ اس کے حساب سے, یہ ٹیکسٹائل ملوں کے حساب سے پاکستان میں کوئی کپڑا بکتا ہی نہیں ہے. سب سیکنڈ ہینڈ کپڑے آپ اور میں پہن رہے ہیں. جو پاکستان میں کپڑا بنا اس پر ٹیکس ہی نہیں دیا. تو یہ جو ہماری جو تھے نا, جو ہمارے جو لاڈلے تھے ٹیکسٹائل والے, ان کے لاڈلے کو صحیح کرنا, ان کو کہنا ہے کہ آپ نے جو پاکستان میں یہی تو کہہ رہے ہیں سب کو پکڑیں, ایکسپورٹ جو کریں گے اس پر صحیح ہے. وہ جو لاڈلے تھے اب وہ کیسے لاڈلے نہیں رہیں گے, یہ چیز دیکھنے کی. تنگی صاحب چلیں یہ کامنٹ, اور مجھے اب یہ بتا دیں کہ اب یہ بجٹ پہ آپ لوگوں نے تو عید کے بعد تحریک چلانی تھی, مہنگائی پہ اور باقی چزوں پہ, اب یہ زرداری صاحب کے اریسٹ پہ کوئی تحریک آج تو ویسے کوئی خاص عمل نہیں تھا سڑکوں پہ تو لوگ نہیں تھے. صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے لیڈر اپوزیشن میں کھڑے ہو کے کہتے کہ چور و ڈاکو کو کوئی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, اور میں ایک ٹرانسپیرنٹ بندہ ہوں پوری دنیا میں, تو مجھے لوگ ٹیکس دیں گے اس لیے کہ وہ ٹیکس پھر عوام پہ خرچ کریں گے. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو آج تک جو 7 ارب روپے کا شارٹ فال آ گیا, کیوں ٹیکس نہیں دے رہے؟ آپ کا تو مدینہ اسٹیٹ کی بنیاد آپ لوگ رکھ رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ نے جو امپوز کیا 178 بلین روپے نئے ٹیکسز کو, تو اس سے کتنا ریلیف آپ نے عوام کو دیا؟ دیکھیے نعمان صاحب آپ یہ باتیں کریں, عوام باخبر ہے. وزیر اعظم صاحب کے ان وعدوں سے اس نے جو کچھ کہا تھا آج عوام یاد کر رہے ہیں. آپ کی مدینہ اسٹیٹ میں عمران کو لوگ آج ٹیکس کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ وہ تو بہت زیادہ صاف شفاف آدمی ہیں, اور وہ ٹیکس عوام پہ خرچ کرے تو کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیں میں صرف یہ فائن, if this is a selected prime minister, then there is a selected opposition leader and there is a selected senators also. تو یا آپ چوز اینڈ پک مت کریں کہ پرائم منسٹر سلیکٹڈ ہے, باقی لوگ الیکٹڈ ہیں. سو پلیز ڈونٹ یوز دس ورڈ سلیکٹڈ. یوز اٹ اگر یوز کرنا ہے, نہیں اگر یوز کرنا چاہتے ہیں سلیکٹڈ, تو اکراس دا بورڈ ساری پارلیمنٹ سلیکٹڈ ہے, سارے سینیٹر تنگی صاحب کے سمیت سب سلیکٹڈ ہیں یا الیکٹڈ ہیں. 2018 election I was the senator and I am the elected senator of Pakistan.
You are also, like me, you are also then a چلیں. selected senator. چلیں سر, یور پوائنٹ واز کہ اگر آپ عمران خان کو وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہیں گے تو پھر اپوزیشن لیڈر اور باقی بھی سلیکٹڈ ہوں گے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. سب کا بہت بہت شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.